अस्सलाम वालेकुम। नया दिन रमज़ान स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूँ किरण आफ्ताब। हर नया दिन नई उम्मीद लाता है, लेकिन एक ऐसा महीना है जो उम्मीदें, ख्वाब और बहुत सी बरकतें लेकर आता है। जिस तरह मौसम होते हैं ना, और 4 मौसम होते हैं, उसमें बहार भी होती है, कितनी दिलकश, कितनी दिलनशी, कितनी खूबसूरत। इसी तरह रूहानी कायनात का भी एक मौसम होता है, मौसम बहार, और वो है माह रमज़ान। हम कितने खुशकिस्मत हैं, हम किस कदर खुशकिस्मत हैं कि हमारी ज़िंदगियों में एक बार फिर ये रूहानी बहार, देखिए तो हालात कैसे हैं, इस सब में नसीब हुई है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ए मेरे सच्चे बंदो, दुनिया में मेरी इबादत की नेमत से फ़ायदा उठाओ ताकि इसके सबब आखिरत की नेमतों को पा सको। जिस शख्स ने भी खुदा के हुक्म पर और उसकी रज़ा हासिल करने की नीयत से ही रमज़ान के रोज़े रखे, भूख प्यास को सहा, गुनाहों से दूरी इख्तियार की, तो जब जन्नत में दाखिल होगा तो आवाज़ कुदरत आएगी, अब आराम से खाओ पियो कि तुमने गुज़िश्ता दिनों में नेमतों का इंतज़ाम किया। और बात सिर्फ खाने पीने की ना होगी, हमने जो ज़ब्त किया, हमने जो सब्र का, तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया, हिसाब तो उसका भी होगा, जज़ा तो उसकी भी होगी। चश्मे बहार हो के मेहमान आ गया, दामन में इलाही तोहफ़ा ज़ीशान आ गया, बख्शिश भी, मग़फ़िरत भी, जहन्नुम से निजात भी, दस्ते तलब बढ़ाओ के रमज़ान आ गया। माह मुबारक, माह मुक़द्दस, अल्लाह सुब्हानो तआला का महीना रमज़ानुल मुबारक फिर रहमतें, बरकतें और नेमतें बरसाने आ गया। जैसे बारिश बरसती है वैसे अल्लाह की रहमत हम सब पर बरसेगी। सिर्फ झोलियाँ फैलानी है और रब्बुल आलमीन से दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ मांगने तो मांग लीजिए, ये वक्त है मांगने का। बेज़बानों को जब वो ज़बान देता है तो फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आता है जब वो उम्मत को तोहफे में रमज़ान देता है। बरकतों का महीना, रहमतों का खजीना, हर घड़ी मुक़द्दस, हर साथ नेमतों भरी, गुनाहों की बख्शिश का जरिया भी, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात की कुंजी भी। रमज़ानुल मुबारक कमरी साल का नवा महीना है। सन 2 हिजरी में मुसलमानों पर फर्ज होने वाला रोज़ा इस्लाम के 5 अरकान में से एक है। लुगत में सौम के मानी किसी चीज से रुक जाना है, ताहम शरई इस्तिलाह में तुलुए फजर से गुरूबे शम्स तक खाने पीने से रुक जाने का नाम रोज़ा है। कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि उन लोगों पर फर्ज किए गए थे जो तुमसे पहले हुए हैं। अजब नहीं कि तुम मुतक्की बन जाओ। एक और जगह इरशाद है कि रोजे के जरिए तुम परहेजगार बन जाओ। सहरी की लज्जत, इफ्तार की रौनक, तरावी की अदायगी, एतकाफ और तिलावत कुरान का एहतमाम, इसी का नाम तो है रमजान। सहरी के हवाले से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाया करो, सहरी खाने में बरकत है, कुछ ना हो तो चंद घूंट पानी ही पी लिया करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को अपने बंदों में सबसे ज्यादा पसंद वो हैं जो रोजा इफ्तार करने में जल्दी करते हैं। इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है। माह सयाम का पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत, जबकि तीसरा और आखिरी अशरा जहन्नुम से निजात का होता है। इसमें एक रात ऐसी मुबारक है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं। रमजान ही वो मुबारक महीना है जिसमें सरवरे कौनैन रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद का नुज़ूल मुकम्मल हुआ। तमाम आसमानी किताबें भी नाजिल हुईं। रमजान के मुबारक महीने में तहज्जुद का एहतमाम भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए सहरी से 20 मिनट कबल उठकर तहज्जुद की नमाज अदा की जा सकती है। कुर्बे इलाही और कबूलियत दुआ का बेहतरीन वक्त। ये बाबरकत और बासादत महीना अल्लाह ताला की जानिब से उम्मत मुस्लिमा के लिए अजीम नेमतों में से एक गरा कदर नेमत है। तो दुआएं करनी है, मग़फ़िरत तलब करनी है, गुनाहों से तौबा करनी है, और ये सब कुछ जो हम इस एक महीने में करेंगे, इसे कंटिन्यू भी करेंगे सारी ज़िंदगी, अगले रमज़ान तक हमें इसकी भी कोशिश करनी है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि 3 अशरे और फिर ज़िंदगी का 3 तरह का डिवीज़न, ये तो वो है जो हमें अल्लाह ने दिया है, और हमें एक मुसीबत का भी सामना है, हमें उससे भी लड़ना है। मैं बात कर रही हूँ ख़ास तौर पर कोरोना की। तो इस पूरे महीने में चूँकि हम जो कुछ करते आए थे, हमें रिवायत से हटना पड़ रहा है, तो हम उसी सब को मलहूज़ रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कहीं कोई शोबा ऐसा रह जाएगा जिसे हम मिस कर दें। नो वे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा।
ہم آپ کو ساری کی ساری خبریں دیں گے، پاکستان کی نہیں، پاکستان کے باہر کی بھی، دنیا بھر کی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی مناسبت سے آپ کی فٹنس کیسے جانی چاہیے، کس طرح سے آپ جو ہے نا وہ خود کو کیری کر سکتے ہیں، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے۔ کوئی مسائل اگر آپ کو درپیش ہیں، خاص طور پر مذہب سے جڑے، ہم اس کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو علماء ہیں ہم ان کو لیں گے اپنے ساتھ اور پھر ان کی بات ہوگی آپ کے سامنے، ساری ذہن کی گتھیاں الجھ جائیں گی، جو تھیں الجھی ہوئی سلجھ جائیں گی۔ اور اس سب کے علاوہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کرونا کی وجہ سے ڈسٹینسنگ بھی کر رہے ہیں، تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ سحر و افطار جیسے ہم بیٹھ کر ساتھ میں کھایا کرتے تھے، پارٹیز کیا کرتے تھے، لوگوں کو بلایا کرتے تھے، ان کے یہاں جایا کرتے تھے، اب ہمیں ایسے بہت کم کرنا ہے۔ اب ہمیں بہت نئے پروٹوکولز کے ساتھ اس سب کو کرنا ہے، اور اس سب میں ہم لوگوں کو ہیلپ کریں، ہمیں اسے بھی نہیں چھوڑنا۔ اس بار بھی افطاری تقسیم ہوگی، اس بار بھی لوگوں کی سحری جائے گی، لیکن ایک نئے پیرائے میں، جس میں آپ ساری کی ساری ڈسٹینسنگ جو ہے نا اس کی جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہے اس کو انشور کریں گے۔ اچھا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم روایت کو الگ انداز سے آگے بڑھائیں گے، چھوڑیں گے کچھ نہیں، الگ انداز سے آگے بڑھائیں گے، تو وہاں کہیں بڑی سہولت سے کام نہیں ہوتا، کہیں پرابلم بھی آتی ہے۔ ایگزیکٹلی، پرابلمز آئیں گی، لیکن ہم نے اس پرابلم سے نمٹنا ہے۔ جس طرح کرن نے بھی کہا کہ اس بار ایک بڑا چیلنج ہے، وہ چیلنج ہے کورونا کا۔ اور اگر ہم پاکستان سے متعلق ذکر کر لیں یہاں پر کہ پاکستان جہاں ہر صوبے میں کچھ مختلف فیصلے ہیں اور ان فیصلوں کا اطلاق جس طریقے سے ہو رہا ہے، ظاہر ہے اس پر ریاکشن بھی مختلف آ رہا ہے۔ پنجاب کا فیصلہ الگ ہے، کے پی کا فیصلہ الگ ہے، سندھ کی صورتحال الگ ہے، تو بلوچستان کی سچویشن بھی کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ وفاق کچھ کہتا ہے، سندھ صوبہ کچھ کہتا ہے، تو اسی حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات بھی اس میں، کیونکہ وزیر اعظم خود بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ صوبے اپنے حساب سے بھی اقدامات کا آغاز کر سکتے ہیں، اور کیونکہ اختیار ہے، صوبوں کو یہ اختیار ہے کہ جو سچویشن وہ سمجھ رہے ہیں اس کے حساب سے وہ احکامات جاری کریں اور ان کی امپلیمنٹیشن ہو۔ پورے پاکستان میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ نماز تراویح کی اجازت ہے، لیکن سندھ میں معاملہ کچھ ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ کہا گیا تھا کہ ہر صوبہ اپنے حساب سے فیصلے کر سکتا ہے، اور پھر اسی لیے مراد علی شاہ صاحب نے 2 روز پہلے رات گئے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ مشکل فیصلہ لینا پڑ رہا ہے اور ہم تراویح کی اجازت نہیں دے رہے، کیونکہ جو اجتماع ہے اس سے کرونا وائرس پھیل سکتا ہے، اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا کوشش یہ کر رہی ہے کہ ہم نے اس کے پھیلاؤ کو سلو ڈاؤن کرنا ہے، اور جہاں پر بھی اجتماع ہوگا وہاں پر اس کا جو ہے وہ پھیلاؤ تیز ہو سکتا ہے۔ کراچی کی اگر ہم بات کر لیں تو یہاں پر تراویح کی اجازت نہ ملنے پر شہری مشتعل ہوئے، تھوڑا غصہ آ گیا، اور انہوں نے تنقید کی سندھ حکومت پر، اور ظاہر ہے سما کی ٹیم بھی وہیں پر موجود تھی جو کوریج کرنے گئی ہوئی تھی، بڑے مشکل کا سامنا ان کو بھی کرنا پڑا۔ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری سچویشن کیا رہی، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ پھر مختلف شہروں میں کیا کچھ ہوا۔ کراچی کی بات کر لیں، مختلف مقامات میں کیا ہوا۔ کراچی میں پہلی بار مساجد میں شہری تراویح ادا نہیں کر سکے، شہریوں نے ایسے میں سندھ حکومت سے اپیل بھی کی تھی کہ مساجد میں تراویح ادا کرنے دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا، کسی مقام پر احکامات کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، یہ بھی دیکھا گیا۔ تو کیا احکامات کس طرح سے ان کو فالو کیا گیا، ہم اسی سب کے اوپر بات کریں گے۔ سما کے نمائندے محمد علی حفیظ ہمارے ساتھ ہیں۔ محمد علی حفیظ، ایک واقعہ تو رپورٹ ہوا ہے، لیکن مجھے مجموعی طور پر بتائیے گا کہ کیا انتظامات ہیں اور کیا کچھ دیکھا گیا۔ جی بالکل کرن، جیسے ہی گورنمنٹ سندھ نے جب یہ صورتحال سامنے آئی کہ کرونا وائرس کے لیے 2 ہفتے جو ہے انتہائی اہم ہیں، سامنے مزید کیس ہو سکتے ہیں، تو اس صورتحال میں جیسے جمعے کے اجتماعات پر پابندی عائد کی گئی تھی، تو حکومت سندھ کی جانب سے جو ہے تراویح میں بھی جو ہے اجتماعات پر پابندی عائد کی گئی۔ جو ہماری کراچی والوں سے بات ہوئی، بزرگوں سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ رمضان کے اندر تراویح کے اجتماعات پر جو ہے پابندی عائد کی گئی ہے۔ رمضان کے اندر روزہ سب سے اہم ہوتا ہے، اور روزے کے بعد سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ نماز تراویح ہوتی ہے۔ شہر کراچی کے اندر مسجد کے اندر جو تراویح ہوئیں وہ عملے نے، پیش امام نے اور 5 افراد زیادہ سے زیادہ، وہ بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ انہوں نے نماز تراویح ادا کی۔ لیکن زیادہ تر تراویحوں کی جو اجتماعات ہوئے ہیں وہ گھروں پہ ہوئے ہیں، رہائشی علاقوں میں ہوئے ہیں، لوگوں نے خود انتظام کیے ہیں، اور فاصلہ جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی تھی جو گورنمنٹ آف سندھ کی ڈائریکٹو ہے اس کے تحت جو ہے تراویح ادا کی گئی۔ ناخوشگوار واقعہ کہیں پیش نہیں آیا۔ سما کی ٹیم جو ہے جب رپورٹ کر رہی تھی بفر زون کے اندر، تو وہاں لوگوں نے یہ درخواست کی کہ ان تک جو حکومت سندھ کی جانب جو ہے موقف جائے کہ دیگر صوبوں میں جو ہے تراویح کا اتمام ہو رہا ہے، تراویح کی اجازت ہے، تو
कराची और सिंध में क्यों नहीं? लोग ये शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत सिंध का कहना है कि उन्होंने ये इसलिए इकदाम उठाया है कि जो तबी माहिरीन है, खासतौर पर एक्सपर्ट हैं, उनकी राय है कि आइंदा 2 हफ्ते 3 हफ्ते जो है कोरोना वायरस अटैक कर सकता है, जब ये तदाबीर के तहत जो ये फैसले करने होंगे। अब सूरत हाल ये है, कराची के अंदर मस्जिद के अंदर जो है तरावी हो रही है, अमला जो है वो तरावी अदा कर रहा है, पेश इमाम है, उसमें जो 5 लोग ज्यादा है, लेकिन रिहायशी इलाकों के अंदर जो है घरों की छतों पे, घरों के अंदर जो है इंतजाम किए गए, रिहायशी इलाकों में इंतजाम किए गए। एक बात बता दें मोहम्मद अली हफीज, एक बात बताइएगा, 2 बातें बल्कि, अब आप चूंकि बाहर भी है ना, मुझे शहर की मजमूई सिचुएशन बताइएगा मुख्तलिफ शाहराहों पर कि वहां पर क्या कुछ देखने में आ रहा है। मैं आई थी तो मुझे रश नहीं मिला था, मुझे बहुत कम लोग दिखाई दिए थे बाहर निकले हुए, और बाजारों की सिचुएशन क्या है। और क्योंकि देखिए अब इफ्तारी का टाइम जो है ना वो करीब आएगा, अब उसके लिए भी कुछ ना कुछ लोग बाहर निकलना शुरू होंगे। एक बात ये, दूसरा ये कि हम सब कंसर्न है उन लोगों के लिए कि जो मेहनत कश हैं, लेकिन जो वायलेशन अगर देखने में आए ना कि ये बाहर निकलना और एक से ज्यादा लोगों का निकलना, ये उनकी तरफ से नहीं है, ये उन लोगों की तरफ से है कि जिनके पास में गाड़ियां हैं, जिनके पास में बाइक्स हैं। मुझे इसका एक मजमूई जायजा पेश कीजिएगा, बताइएगा इस बारे में। जी, इस कराची के अंदर जो तजारती मराकिज हैं, कारोबारी जो मकाम है, वहां पर जो है अब रश बढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन जो गवर्नमेंट सिंध की पॉलिसी है कि वो जो है ऑनलाइन जो है उनको फराम किया जाएगा शहरियों को जो खाने पीने का सामान मिलता है। आज कुछ शहरी नहीं आ सकते दुकानों पे, चाहे समोसे हो, जलेबी हो, पकौड़े हो, उनको जो है कॉल करना पड़ेगी दुकानों पे, वो जो तमाम सामान जो है वो घरों पे पहुंच जाएगा। लेकिन कराची के अंदर जो रौनकें होती है रमज़ान की, खास तौर पे जब 3-4 बजे के बाद जो है लोग निकलते हैं, खरीदारी करते हैं, चाहे फल हो, चाहे राशन हो, चाहे पकौड़े हो, समोसे हो, दही बड़े हो, लेकिन वो सूरत हाल नजर नहीं आ रही। मजमूई तौर पर सन्नाटा नजर आ रहा है। हम कराची के इलाके बंस रोड पाकिस्तान चौक में मौजूद हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का दुकानों पे कुछ लोग मौजूद हैं, दुकानें खुली हुई हैं। खास तौर पे अगर बात की जाए, मेडिकल स्टोर है, दूध की दुकानें हैं, ये मुस्तस्ना है हर किस्म की पाबंदी से, वो खुली हुई है और सामान लेने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन वो रश नहीं है, वो रश नहीं है जो रमजान में अमूमी तौर पर कराची में होता है या किसी और शहर में होता है। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और मजमूई सूरत हाल से मुतालिक अपडेट किया। इससे पहले कि हम सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ शामिल कर लें, एक और खबर आ रही है और ये तशवीशनाक खबर है। खतरे की घंटी अगर कह दें कि बज गई तो गलत ना होगा। टंडोला यार्ड से खबर है, एहसास कफालत प्रोग्राम, एहसास कफालत सेंटर के कैशियर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। दैट मीन्स कि ज़ाहिर है उसका बहुत कांटेक्ट रहा होगा। जो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं कैश लेने के लिए और अमला होता है, कांटेक्ट में होता है, तो ये बड़ी तशवीशनाक सिचुएशन है। शबीर मशवरी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। शबीर, बताइएगा इस सूरत हाल से मुताल्लिक, उनका तो पॉजिटिव आया, अब क्या जो कॉन्टेक्ट पर्सनस थे उनका भी टेस्ट लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि टंडोला यार्ड के दारुल स्कूल में कायम किए गए एहसास कफालत सेंटर पर एक जो है कि अमले में से एक केशर का जो है कि रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आ गई है, जिसके बाद जो टंडोला यार्ड में जो इंतजामिया की जानिब से अगर हम इंतजाम की बात करें तो किसी किस्म का कोई भी यानी कि यहाँ पर इंतजाम नजर नहीं आ रहे। शहर भर में जो है कि अवामी हुजूम नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है शहरियों में जो एहसास कफालत सेंटर से जिन्होंने पैसे निकलवाए थे उनमें तो तशवीश की लहर है ही है, लेकिन उसके साथ जो है कि टंडोला यार्ड के जो मकीन है उनमें काफी यानी कि तशवीश की लहर। एक बात बता दीजिएगा, बात भी मुकम्मल करें, ये भी बता दें कि ये इनका टेस्ट होना चाहिए, ये अलामात देखने के बाद में फिर इस तरह से आगे बढ़े हैं या क्या हुआ था, थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं यही के सेंटर में जितने भी वो लोग थे तमाम तरह अफराद को जो के टेस्ट होने चाहिए। उसके साथ साथ जो लोग आए थे, यकीनन जो डिवाइस होती है जो शबीर ये जिनका टेस्ट हुआ और पॉजिटिव आया, ये टेस्ट कैसे हुआ? सिम्टम्स थे, तबीयत खराब थी, नासाज थे, फिर टेस्ट हुआ? नहीं बिल्कुल, हमारी जब एमएस से बात हुई है तो उनका यही कहना है कि एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हुए जिला हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ कफालत सेंटर है उन अफराद के जो है टेस्ट लिए गए थे, जिसमें से मज़कूरा जो शख्स है जो केशर है इसको अभी जो है कि उसको पॉजिटिव आया, जिसके बाद यानी कि शबीर टंडोला यार्ड में कितने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि मजमूई तौर पर डिस्ट्रिक्ट टंडोला यार्ड में यानी कि कल तक 7 थे, एक पुलिस एहलकार था, मकामी यानी कि था, आज जो है कि समेत
8 अफराद में जो है पॉजिटिव टेस्ट आ चुके। इसके बाद यकीनन जो है कि शहरी परेशान है। परेशानी की बात तो है शबीर, आपने खुद बता दिया कि एक पुलिस एहलकार है, उनको भी कोरोना पॉजिटिव है और इसके साथ साथ दीगर अफराद भी हैं, कोरोना पॉजिटिव है उनका। और जाहिर है जब एक शख्स का कोरोना पॉजिटिव आए तो जितने लोगों का उससे कांटेक्ट हुआ होता है, वो चाहे फैमिली मेंबर्स हों, अगर वो जॉब करते हैं तो वहां पर जो कोलीग्स होते हैं उन सब का टेस्ट लिया जाता है। और अगर टेस्ट लेना मुमकिन ना हो तो उन सब को एटलीस्ट 14 डेज क्वारंटीन कर दिया जाता है। आप साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया। ये खबर है टंडवाला यार से, जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे थे, क्योंकि जाहिर है अगर एक शख्स में पॉजिटिव हुआ है तो चीजें उतनी दुरुस्त समझ में फिर जाती हुई दिखाई दे नहीं रही। काफी प्रॉब्लमेटिक है। मुतासरा शख्स के हाथों रकम वसूल करने वाले, अब इनको भी देखा जाएगा, ऐसा फैसला किया गया। हम कोशिश करेंगे इसी सिलसिले में अपने रिपोर्टर से बात कर सकें। संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय, ये बताइएगा, अब जितने लोग यहाँ पर आए थे, जितने लोगों को यहाँ लाके बुला के फैसिलिटेट किया गया था, अमल अभी और उन सबको भी ढूंढा जाएगा, किस तरह से काम करेंगे अभी आगे बढ़कर? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पहले ही कह चुके थे पैसे दें वायरस ना दें। तो गुज़िश्ता रोज हमने ये खबर ब्रेक की थी कि सिंध हुकूमत की जानिब से एहसास कफालत जो सेंटर है उनके अमले के पहले मरहले में टेस्ट किए जाएंगे। तो गुज़िश्ता रोज जब टंडोलायार में टेस्ट हुए उनमें से एक शख्स में इस वायरस की तस्दीक हुई है, जिन्होंने रकम तकसीम की। हजारों ऐसे मुस्तकीन थे जिसको इस शख्स के जरिए रकम तकसीम की गई, जिसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से अब ये फैसला किया गया है कि जिन लोगों में ये रकम तकसीम की गई है इस सेंटर से, इस सेंटर में जो लोग आए हैं उनको ट्रेस किया जाएगा, पहले मरहले में उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके बाद जो जिनमें अलामात हैं उनके टेस्ट किए जाएंगे। तो ये एक इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज सिंध हुकूमत ये ऐलान कर चुकी थी कि एहसास कफालत सेंटर के टेस्ट किए जाएंगे अमले के। और जो पहला इस देश में पहले दिन एक ऐसे शख्स में इस वायरस की तस्दीक हुई है जिसने हजारों लोगों में पैसे तकसीम किए हैं। जो WHO के मुताबिक ये वायरस किसी तरह मुंतकिल होता है तो खतरे की घंटी बज चुकी है। ये वाकई खतरे की घंटी है। WHO के डाटा को देखते हुए, उनकी एडवाइजरी को देखते हुए तो समझ में आता है कि इंतहाई तकलीफदेह सिचुएशन बनने जा रही है। अल्लाह बचाए सबको। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस सिलसिले में बात कर रहे थे। मसाइल तो हैं, तशवीश भी है, लेकिन कुछ अच्छा काम भी हो रहा है, कुछ बहुत अच्छा काम हो रहा है, रिसर्च में हो रहा है। बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब कराची यूनिवर्सिटी में कायम कर दी गई। किस तरीके से काम करेगी, कितनी अच्छी ये खबर है। उसके साथ साथ वैक्सीन जो कि चाइना ने पाकिस्तान को दिया, उसका क्लिनिकल ट्रायल पाकिस्तान में जो इस पर काम हो रहा है, यानी अद्वियात से मुतालिक, वेंटिलेटर से मुतालिक और टेस्टिंग किट से मुतालिक, इस सब पर करेंगे बात नया दिन रमजान स्पेशल में ही, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब जरा बात कर लेते हैं कोरोना से निपटने के लिए की जाने वाली कोशिशों की। हुकूमती सतह पर बनाई गई कोरोना टास्क फोर्स, इसका काम कहां तक पहुंचा? अब जब ये मैदान अमल में उतरे हैं तो इनको बड़े चैलेंजेस का सामना है। दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल, मैकेनिज्म, फिर लोगों की ट्रेनिंग, बहुत सारे मामलात हैं जिस पर बहुत सारे सवालात हैं। तो हमने सोचा कि इसी पर डिटेल से बात की जाए। एंड राइट पर्सन टू टॉक टू इज डॉक्टर अताउर रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया, नया दिन की स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। सर थोड़ा सा बताइएगा, जो बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब इस्टेब्लिश की गई है कराची यूनिवर्सिटी में, इतनी अच्छी खबर है और इसका कितना फ़ायदा होगा? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है वायरस टेस्टिंग जो है वो एक ख़ास एनवायरनमेंट में की जाती है, जिसमें सेफ्टी लेवल अगर सही ना हो तो फिर ख़तरा होता है कि वहाँ से एस्केप कर जाए वायरस। तो कराची यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान का पहला नेशनल सेंटर फॉर वायरोलॉजी बनाया गया है। ये डॉक्टर पंजवानी सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड ड्रग रिसर्च का हिस्सा है, और इसके अंदर ये बायो सेफ्टी लैब लेवल 3 बनाई गई है जो वायरस के ऊपर टेस्टिंग और रिसर्च पाकिस्तान की पहली लैब है। ये नेशनल, ये वायरोलॉजी का जो सेंटर है, ये पहला वायरोलॉजी सेंटर है। वायरस टेस्टिंग तो कई जगहों पे हो रही है पाकिस्तान में, और ये जो है, लेकिन ये नेशनल सेंटर फॉर वायरोलॉजी पाकिस्तान का पहला सेंटर है, रिसर्च सेंटर, जो फोकस कर रहा है सिर्फ वायरसेस के ऊपर रिसर्च। और ये हमने 3 साल पहले तकरीबन शुरू किया था बनाना, जो अब मुकम्मल होकर ऑपरेशनल हो गया है। और ये जर्मनी और वुहान चाइना के ताउन से ये बना है, तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, मुल्क की पहली फैसिलिटी है। इसी का हिस्सा है ये बायो सेफ्टी लैब लेवल 3, और इसमें अब हम टेस्टिंग शुरू कर दी है हमने। सिंध गवर्नमेंट बहुत सारे सैंपल सप्लाई कर रहे हैं हमको रोज़ाना, और उसकी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर
اب 800,000 ٹیسٹ روزانہ آسانی سے ہو سکتے ہیں، اور یہ پھر اس کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے، کیونکہ اب آٹومیٹک RNA ایکسٹریکشن کی اکوپمنٹ بھی آج پہنچ گئی ہے پاکستان، تو جب یہ انسٹال ہو جائے گی تو یہ اور زیادہ تیزی سے اس کی رفتار بڑھ سکتی ہے۔ تو ہمارا جو کرونا کا جو ٹاسک فورس ہے، نیشنل ٹاسک فورس، جس کا میں چیئرمین ہوں، اس میں ایک تو یہ انیشیٹو ہے، ایک دوسرا انیشیٹو تھا ہمارا کہ اس کی ساخت ڈٹرمن کرے کہ یہ ہے کیا وائرس، کیا وہی ہے جو چائنا میں پایا جاتا ہے یا دوسرے ممالک میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی پوری سیکوینسنگ کری ہے، اس کا اسٹرکچر جمیل الرحمان سینٹر فار جینومکس ریسرچ میں اس کا ڈیولپ کیا گیا ہے اسٹرکچر، اور اس سے پتہ چلا ہے کہ 9 جگہ پہ میوٹیشنز ہو چکی ہیں اور کچھ تبدیل ہو چکا ہے یہ۔ تیسرا ہم نے جو پروگرام شروع کیا ہے اپنے ٹاسک فورس کے تحت، وہ کلینکل ٹرائلز کا ہے۔ ایسے سوری بات کٹ رہی ہے، آپ کی بات کٹ رہی ہے۔ یہ جو آپ کا ٹاسک تھا اس کی ساخت سے متعلق کورونا کے، یہ تھوڑا سا آپ ہمیں اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں؟ ابھی تک آپ لوگوں کی جو معلومات ہے وہ کیا رہی ہے چینج ہونے سے یا تھوڑی اس کی ساخت تبدیل ہونے سے متعلق، تھوڑا سا آسان کر کے دیکھنے والے کو سمجھ میں آئے سر؟ یہ وائرسز جو ہیں یہ RNA وائرسز کہلاتے ہیں۔ RNA وائرس اس لیے کہلاتے ہیں کہ ان میں ایک سمجھے ایک موتیوں کی لڑی ہوتی ہے، موتی یعنی کہ مالیکیولز، نیوکلیوٹائڈز، کوئی تقریباً 30,000 مالیکیولز کی ایک لڑی ہوتی ہے، ایک مالیکولر نیکلس سمجھ لیں ہے، اور اس میں اس کی جو ترتیب ہے ان موتیوں کی، ان مالیکیولز کی، اس سے ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے، کتنا نہیں ہے، کیا اس کا اسٹرکچر ہے، کیا بیہیویئر ہے۔ تو یہ پورا سیکوینس ہم نے، ہمارے پاس لیٹسٹ سیکوینسنگ مشینز لگی ہوئی ہیں کراچی یونیورسٹی میں، یہ پاکستان کے واحد ادارہ ہے جس میں کمپلیٹ سیکوینسنگ ہو سکتی ہے، اور اس میں پتہ چلا ہے کہ 9 جگہ پر اس میں۔ ڈاکٹر صاحب یہ میوٹیشن سے متعلق ذرا پہلے بھی آپ بات کر چکے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میوٹیشن سے وہ پاکستان کی آبادی کو کس طریقے سے ہٹ کر رہا ہے، اس میں فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ اس سے پڑ سکتا ہے، لیکن ہم ابھی کہہ نہیں سکتے کہ ایک تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اموات کی شرح میں کمی ہے، الحمدللہ ان اموات سے جو مغرب میں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ یہ تھوڑا تبدیل ہو گیا ہے تو اس وجہ سے، یا پھر اور بھی سر کتنی ویٹیج دیں گے آپ اس کو کہ کیونکہ میوٹیشن ہے اس لیے اس نے کم ہٹ کیا پاکستان کو، کتنی ویٹیج دیں گے؟ اس کے اوپر میں ویٹیج صرف جب تک کہ ثابت نہیں ہو جائے، میں 5-7% سے زیادہ اس کو ویٹیج نہیں دیتا جب تک کہ یہ سائنسی طور پہ صحیح طرح سے صحیح، ابھی بہت انیشل لیول ہے، بہت انیشل لیول ہے، رائٹ، انیشل لیول ہے کہ ان میوٹیشنز کی وجہ سے اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ کی باڈی کا ریزسٹنس ہے، کلائمیٹ ہے، اور بہت ساری وجوہات، پاپولیشن ڈائنامک از another factor as well، بہت سے اور فیکٹرز ہوتے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس سے پہلے کہا کہ اب 800 ٹیسٹ یہاں پر ہو سکتے ہیں جو سیمپلز آپ کو مل رہے ہیں، یعنی PCR ٹیکنیک کے علاوہ یہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ نہیں، یہ PCR مشینز کے ذریعے ہی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ ابھی فی الحال 2 PCR مشینز اس میں فلی آپریشنل ہیں، 2 اور بڑھانے کا ہمارا ارادہ ہے، اور پھر پول ٹیسٹنگ سے 6-7 گنا اور میگنیفائی ہو سکتی ہے ٹیسٹنگ، اس کا جو آؤٹ پٹ ہے، اور پھر RNA ایکسٹریکشن جو ہے نارملی وہ مینولی کی جاتی تھی، اب اس کی آٹومیٹک ایکسٹریکشن اکوپمنٹ آ گئی ہے، یعنی سپیڈ اپ ہو گیا۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ اب بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر اب یہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ایک ویو آئی چلی گئی، اب ایک اور ویو آئے گی، ہم تو اپنے ملک میں ابھی پہلی ویو میں ہیں، ہم پیک پر پہنچ گئے ہیں، پہنچنے والے ہیں، اور وقت لگے گا پیک پہ پہنچنے میں، کیا رائے ہے آپ کی؟ ابھی ہم پیک پہ بالکل نہیں پہنچے، ابھی ہم ابتدا ہے، اس پورے ابتدا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10-11 ہزار کے قریب پیشنٹس ہیں آپ کے پاس۔ سر I'm sorry to interrupt، 600-700 کیسز پر ڈے اگر رپورٹ ہو رہے ہیں اور آپ وہ کہہ رہے ہیں وہ پیک کا آغاز ہے، تو پیک پر جب ہوں گے خدا نہ خواستہ پر ڈے کیسز کیا رپورٹ ہو رہے ہوں گے؟ یہ کئی ہزار تعداد ہو جائے گی ان کیسز کی، اور WHO نے یہ کہا ہے کہ 2 لاکھ سے کہ یہ جو نمبر آف کیسز ہیں 10-11 ہزار سے بڑھ کر یہ جولائی کے وسط تک 2 لاکھ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا طوفان ابھی آ رہا ہے، ابھی تو شروع میں ہیں آپ اس کے، ابھی طوفان آ رہا ہے، ابھی ہم اس کے شروع میں ہیں۔ یعنی اگر میں یہ پوچھوں آپ سے کہ جو 2 روز سے 3 روز سے کراچی کے ڈاکٹرز، سندھ کے ڈاکٹرز، دیگر صوبوں کے ڈاکٹرز اپیل کر رہے ہیں کہ ایک پیج پر آئیں اور لاک ڈاؤن کریں، سخت لاک ڈاؤن کریں، پھر تو وہ صحیح بات کر رہے ہیں، اور کیا آپ بھی اس کے حامی ہیں؟ میں سلیکٹیو لاک ڈاؤن کا حامی ہوں، کیونکہ اگر آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں تو بیچارے غریب لوگ ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ یا تو آپ 8-9 کروڑ لوگوں کو آپ گھر بٹھا کے کھانا پہنچا سکیں، جو کہ آپ نہیں پہنچا سکتے،
या फिर आप उनके लिए थोड़ा सा आप ओपन अप करें, उनको मौके दें रोजी कमाने के, तो इसी वजह से आपको एक एहतियात से चलना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, यानी आप भी स्मार्ट लॉकडाउन, सिलेक्टिव लॉकडाउन के हामी हैं। सर मुझे ये बताएं कि अगर हमने ये किया होता कि हमने सख्त लॉकडाउन किया होता 14 दिन या 30 दिन का किया होता और 2 उसके पीरियड्स गुजर जाते, आज हालात मुख्तलिफ होते? आपके पास यकीनन अमवात की शरह कम होती और जितने लोग बीमार हैं वो कम होते, लेकिन उसके नतीजे में बहुत सारे लोग फाके से मर गए होते और जितने कोरोना वायरस से मरने थे उससे कहीं ज्यादा लोग उनकी दैट मींस गवर्नमेंट जिस डायरेक्शन में चल रही है वो दुरुस्त समत है, वही समत है जो कि आप भी सजेस्ट करते हैं? बिल्कुल यही सही समत है पाकिस्तान के लिए। आप जर्मनी जैसे मुल्क या किसी और मुल्क, हर मुल्क की डायनामिक्स मुख्तलिफ है। ठीक है सर, अब मुझे ये बता दीजिएगा कि जो चाइना ने वैक्सीन दी है पाकिस्तान को क्लिनिकल ट्रायल के लिए, उस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कहां तक पहुंचा और हमें कितना और वक्त लगेगा रिजल्ट्स मुरतब करने में? उम्मीद बांधे वहां से कि नहीं, ये बता दें। जी, इस वक्त कोई 80 दुनिया की कंपनियां वैक्सीन तैयार कर रही हैं। 10 कंपनियों ने तैयार कर लिया है, जिसमें से तकरीबन 5 कंपनियां चाइना की हैं। चाइना इसमें पेश है, उनकी एक कंपनी जो है फेज 2 में भी चला गया है। लेकिन बात यह है कि अभी तो खाली लेबोरेटरी लेवल के ऊपर ये टेस्टिंग हो रही है। सर आई एम सॉरी बट आपने कहा चाइना पेश है, लेकिन ऑक्सफोर्ड, मैं अगर यूके की बात करूं सर, वहां तो ट्रायल हो गया, ह्यूमन ट्रायल भी हो गया। जी नहीं, ऑक्सफोर्ड में ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल अभी शुरू हुए हैं, फेज 1 शुरू हुआ है। जबकि चाइना उसके मुकाबले में, ऑक्सफोर्ड के मुकाबले में बहुत आगे है। अच्छा। उनकी कई कंपनियां जो हैं जो फेज 1 कंप्लीट कर चुकी हैं, अब फेज 2 में जा रही हैं। तो अभी ऑक्सफोर्ड का जो ये क्लेम था जो आया, ऑक्सफोर्ड कम से कम 2 पीछे है। That means सर लास्टली बता दें, दैट मीन्स के जो सिचुएशन अभी है, चाइना की वैक्सीन सबसे पहले मार्केट में आएगी लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बाद? ये कहना मुश्किल है कि सक्सेसफुल कौन सा होता है। क्लिनिकल ट्रायल जो होंगे उससे पता चलेगा कि कौन सी वैक्सीन कामयाब होती है। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये पता चलेगा 1 साल के बाद, 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, 10 महीने तक। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ थे, इस सिलसिले में बात कर रहे थे। बहुत सारे मौजूद बाकी हैं, लेकिन एक ब्रेक तो बनता है, वो लेना पड़ेगा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रमज़ान के इस महीने में एक चैलेंज है, और वो चैलेंज है कि आवाम को समझाना भी है कि उन्होंने अपना ख्याल किस तरीके से रखना है। सिंध की बात करते हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कोरोना केसेस बतदरीज इजाफा हो रहा है, सिंध में भी हम देख रहे हैं कि रोज़ाना केसेस में इजाफा हो रहा है। हिदायत आती हैं, SOPs हैं, एडवाइजरीज हैं, लेकिन नज़रअंदाज कर दिया जाता है और बहुत खिलाफ वर्जी हो रही है। कोई नई हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है तो अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की जाए कि आवाम को समझाया जाए कि इस लॉकडाउन पर अमल करना जरूरी है। देखिए, ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि अगर कोई ये सोच रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पुलिस के जरिए, रेंजर्स के जरिए, फौज के जरिए लोगों को घरों में कैद कर देगी, तो ये अमली तौर पर मुश्किल है, नामुमकिन है। इसलिए कि इस वक्त जो सूरत-ए-हाल का हमें सामना है, इस सूबे के हर शहरी को ये कह रहे हैं कि वो घर से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकले। अब 5 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले सूबे में अगर हम अपनी सारी फौज, सारी रेंजर्स और सारी पुलिस इस काम पे भी लगा दें, तब भी हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। हम इसीलिए बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं, मीडिया के जरिए गुजारिश कर रहे हैं, और मीडिया खुद भी शहरियों को आगाह करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर्स जो हैं वो बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने अजीज वकारत को इस वायरस से अगर वो बचाना चाहते हैं तो वो घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें, और हुकूमत या डॉक्टर्स या दीगर इदारे उन्हें जो भी हिदायत देते हैं, जो एडवाइजरी इशू करते हैं, उस पर वो मनोन अमल करें। अब अगर ये कुछ शहरियों को इसका एहसास नहीं हो रहा या उसको बड़ा ईजी ले रहे हैं, तो अल्लाह ना करे कि ये आगे चलकर जब सूरत इतनी खराब होगी, तो मैं समझता हूँ कि शायद ना मीडिया को कहने की जरूरत पड़ेगी, ना हुकूमत को कहने की जरूरत पड़ेगी। हालात हमें मजबूर करेंगे कि हम घरों से बाहर ना निकलें और हम किसी गैर जरूरी को कोई काम ना करें। देखिए, खदशा आपका दुरुस्त है, लेकिन सहर हो या फिर अफ्तार के औकात हो, कुछ ना कुछ मामला ऐसा रहता है कि बाहर जाना पड़ता है कुछ ना कुछ खरीदारी के लिए, वो ज़रूरी भी होता है। अब ये फरमाइएगा, बाजार खोलने से मुतालिक इन औकात में कोई प्लान ज़ेर गौर है, कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है? देखिए, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हम ये बात भी बार बार कहते हैं कि जो फैसले हम करते हैं वो रोजाना की बुनियाद पर जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं,
اور جو ماہرین کی آ رہی ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم فیصلے کرتے ہیں. تو اس وقت تو جو صورتحال ہے آپ دیکھیں نا کہ پہلے صوبہ سندھ میں ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی, پھر پنجاب میں ہوئی ہے, خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے, پھر لیڈی ڈاکٹرز نے کی ہیں, اور آج اسلام آباد کے ڈاکٹرز نے کی ہیں. وہ تمام جو ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں وہ التجا کر رہے ہیں, اور اس وقت اگر کوئی شخص ہمیں سب سے بہتر طور پر گائیڈ کر سکتا ہے تو وہ ڈاکٹر. اور اگر ہم ڈاکٹرز کی جو گزارشات ہیں, جو ان کی التجائیں ہیں, ہم ان پر اگر غور نہیں کریں گے اور ان کی مشاورت سے فیصلے نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت نامناسب بات ہوگی, اس کا ہمیں بہت نقصان ہوگا. اچھا یہ فرمائیے گا, اب سوشل میڈیا پر حکومت کو بڑا تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ مساجد سے متعلق حکومت نے اتنی سختی کر دی. مناسب نہیں ہے مارکیٹ کا اور مسجد کے بارے میں اس طرح کی اگزامپل دینا, بٹ لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی مارکیٹ میں تو سوشل ڈسٹینسنگ, فزیکل ڈسٹینسنگ ہے نہیں, مسجد کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, وہاں پر ایکشن لے رہے ہیں. تو ویسے تو بات واضح ہے, مسجد اور مارکیٹ دونوں بالکل مختلف ہیں, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. باوجود اس کے جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان کو آپ لوگ کیسے کیا جواب دینا چاہیں گے, ان کے اس کنسرن کو چلیے میں ایسے کہہ دیتی ہوں, کیسے آپ ایڈریس کریں گے؟ دیکھیے سختی تو ہم نے مساجد پر بھی نہیں کی ہے, ہم نے مساجد کو کبھی بھی بند نہیں کیا. مساجد کے لیے بھی SOPs بنائی گئی تمام لوگوں سے مشاورت کے بعد. اس میں یہ گزارش کی گئی تھی کہ جو نمازی ہیں ان کی تعداد محدود کر دی جائے. اچھا مساجد کے لیے ہر آدمی سینسیٹیو ہوتا ہے, مستمر ظاہر ہے کہ ہم سب کو بھی تکلیف ہوتی ہے جب ہم یہ کہیں کہ مساجد سے لوگ نماز ادا نہ کریں, کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن جو مارکیٹ کے متعلق بات ہے, دکانوں کے متعلق بات ہے, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں کمپیریزن کرتے ہوئے چیزوں کو ذرا دیکھ لینا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہر کاروبار کرنے کی اجازت اس وقت حکومت نے نہیں دی, صرف وہی چیزیں کھلی ہیں جو انسان کی ضروری, جو آپ کو روزمرہ ضروریات کے لیے استعمال کرنی پڑتی ہیں. اچھا اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے اگر فیکٹری چلانے کی اجازت دی تو اگر کسی نے وائلیشن کی ہے تو ہم نے وہ فیکٹری سیل کر دی, ہم نے گرفتاریاں کی ہیں. اگر کسی سپر اسٹور پہ وائلیشن ہوئی ہے تو ہم نے ایک دن میں درجنوں سپر اسٹور جو ہیں وہ سیل کر دیے اور ان کو کام کرنے سے روک دیا ہے. اب یہ ساری چیزیں, ساری سختیاں, ساری کارروائیاں آپ کر سکتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص مساجد کے خلاف اس قسم کے اقدامات کر سکتا ہے. نہ ہم مساجد کو سیل کر سکتے ہیں, نہ ہم مساجد میں جانے والے لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں, اور نہ ہی کوئی اور ایسا سخت فیصلہ کر سکتے ہیں. اسی لیے جب مساجد کی بات آتی ہے یا کوئی اور مذہبی مقامات کی بات آتی ہے کسی اور مذہب سے جو متعلق ہوتے ہیں, اس پر ہم گزارش کرتے ہیں, ہم التجا کرتے ہیں علماء کرام سے بھی اور شہریوں سے بھی کہ جو حکومت فیصلے کرتی ہے, جو SOP جاری کرتی ہے, جو ایڈوائزری جاری کرتی ہے, اس کو عمل کریں. باقی شعبوں میں اگر خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. ہم نے آپ دیکھا کہ آئرن مارکیٹ میں اگر کسی نے دکان کھولنے کی کوشش کی تو ہم نے دکانیں بھی سیل کی, ہم نے لوگوں کو بھی گرفتار کیا اور گرفتار لوگ جیل بھی چلے گئے. تو یہ ذرا سا فرق ہے مساجد میں اور دیگر جو شعبے ہیں. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں بات کر رہے تھے. یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں یہ ضروری ہیں اور بڑے وقتی ہیں. ہم بریک کی طرف بڑھنے تو بریک سے واپس آئیں گے, بہت سے موضوعات باقی ہیں, اور اس بریک میں ایک میسج دے دیتے ہیں آپ کو کہ حکومت بھی اگر کہہ رہی ہے اور ایون جو بھی ادارے کہتے ہیں کہ یہ ایڈوائزری یا SOP فالو کرنا ہے, تو خود سے اپنی SOPs بنائیے, خود سے اپنی ایڈوائزری بنائیے کہ جہاں پر بھی جانا ہے, وہ چاہے آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں, وہ چاہے آپ بازار جا رہے ہیں, وہ چاہے کسی بھی کام سے جا رہے ہیں, تو آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے. خدا نہ خواستہ نہ ہی آپ نے وائرس سے اپنے آپ کو متاثر کرنا ہے بلکہ بچنا ہے, اور اسی طرح وائرس لے کر گھر واپس بھی نہ یس ایگزیکٹلی کسی اور کو بھی متاثر نہیں کرنا. سوشل ڈسٹینسنگ کو انشور کرنا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے اس وقت. اینی ویز بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عمدہ کلام, خوبصورت آواز اور بہترین ادائیگی, شعبہ نعت خوانی میں مقبولیت حاصل کرنے والے عالمی شہرت یافتہ ثناخواں الحاج قاری سید محمد فصیح الدین سہروردی. بڑا نام ہے, ایگزیکٹلی ان کی آواز, ان کا انداز اور ان کا انتخاب, جس بھی کلام کا وہ انتخاب کرتے ہیں اور پھر جس انداز سے وہ کلام پیش کرتے ہیں. اور یہ اب چونکہ ہم لوگ بات کر رہے تھے نا آغاز میں ہی کہ ٹرینڈز چینج ہوئے ہیں, تھوڑا سا پرابلمیٹک ہو گئی ہیں چیزیں, ہمیں مختلف انداز پہ جانا پڑتا ہے. اب آج کل تو یہی ہے, اللہ کرے اگلے رمضان, اگلے روزے ویسے ہوں جیسے کہ ہم چاہتے تھے یا بہت بہتر ہوں آج سے. تو ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم آپ سے نعت تو سنیں ہی, ہم درود پڑھنے کا یہ موقع تو ہم کو ملے ہی, لیکن ساتھ کے ساتھ ہم کچھ
یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ چونکہ ظاہر ہے اب بہت کچھ چینج ہو رہا ہے، بڑی بڑی ٹرانسمیشنز میں ہم آپ کو دیکھا کرتے تھے، مختلف علماء کو دیکھا کرتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے نا، اب ہمیں بڑا الگ الگ سا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ ہماری اس حصے میں نیا دن کے جو مہمان ہم کو جوائن کریں گے، ہم اب ان کا تعارف بھی آپ سے کرا دیتے ہیں۔ صرف نعت کے گل نہیں ہوں گے، ہمارا ساتھ دیں گے علامہ اون محمد نقوی صاحب بھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ہم تو بڑا گھبرا رہے تھے کہ نہ جانے آپ مانے نہ مانے آنے کے لیے، لیکن آپ نے وقت نکالا۔ تبلیغ دین ہے، ترویج ہے، اس میں حصہ لینا چاہیے۔ اور سلمان بھائی نے بھی جوائن کیا، میں نعت خواں ہیں، آپ کو بھی ہم ویلکم کریں گے نیا دن کے اس رمضان اسپیشل میں۔ علامہ صاحب، میں گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کرنا چاہوں گا۔ ایک نیا چیلنج ہے اس رمضان میں، اور اس چیلنج سے نمٹنے کی انڈیویجول ایفرٹس بھی ہیں، کلیکٹیو ایفرٹس بھی ہیں، گورنمنٹ لیول پر بھی ایفرٹس ہیں۔ اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں کہ ظاہر ہے جب یہ وبا پھوٹی اور پاکستان کو اس نے ہٹ کیا، اس کے بعد ہمیں معلوم تھا کہ اب 1-1.5 مہینے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا، اور ہمیں جانتے تھے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس وقت ہم اتنے سخت فیصلے کریں گے تو اس کا ہمیں ریاکشن بھی عوام کی طرف سے دیکھنے کو مل سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے بھی کچھ دیر پہلے خبر بھی چلائی تھی تراویح کے اجتماع سے متعلق کہ ظاہر ہے پاکستان بھر میں فیصلے مختلف ہیں، کراچی میں اطلاق مختلف ہے۔ آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ نے جو فیصلے لیے اور جو عوام نے عمل درآمد کرنے میں تھوڑی کوتاہی کی، اس کی وجہ سے آج ہم بھگت رہے ہیں، اسی لیے چیزیں مختلف ہیں؟ اور ہونا کیا چاہیے وہ بھی بتا دیجیے گا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور سما کا اور نئے دن کا شکریہ ادا کروں گا کہ بہت اہم موضوع ہے۔ موجودہ حالات میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اپنا دین قرار دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو فقط اسلام۔ اب اندازہ لگائیے کہ وہ خالق کائنات کہ جو تمام دنیا کا خالق ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، اس نے دین اسلام ہی کو کیوں پسند کیا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دین اسلام اپنے اندر اتنا زیادہ ہمہ گیری رکھتا ہے کہ وہ تمام تر مسائل کا احاطہ کرتا ہے۔ اس دین میں شدت پسندی نہیں ہے، اس دین میں انتہا پسندی نہیں ہے، اس دین میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تر آنے والے دور کے حالات و واقعات کو سمویا ہے، اس کے اندر داخل کیا ہے۔ آج کے حالات بھی دین میں موجود ہیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ جناب اس کا یہ دین سے ہٹ کر ہے، نہیں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ ماضی کے انبیاء کے دوروں میں ہوتا رہا ہے۔ کیسے وہ بتائیے، کیونکہ اب تو ہم وبا اور کوارنٹین اور اس سے نمٹنا یہ سب دیکھتے ہیں، یہ کیسے؟ یہ دیکھیے، ماضی کے انبیاء کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم دیا تھا کہ تم اس باب حتا سے گزرو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گزرو۔ اس امت نے شکر ادا نہیں کیا، آگے گئی تو وبا میں مبتلا ہو گئی، وہ ایک تکلیف میں مبتلا ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ اس وقت اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، تو اللہ ان کو اس وبا سے نجات عطا کرے گا۔ ہماری کچھ معذرت کے ساتھ حکومتی پالیسی بھی ایسی تھیں کہ اگر وفاق اور صوبے مل کے شروع میں ایک فیصلہ کرتے کہ جناب ہمیں اپنی قوم کو بچانا ہے، ایک صوبہ کچھ فیصلہ کر رہا ہے، دوسرا صوبہ کچھ فیصلہ کر رہا ہے، مرکز کچھ فیصلہ کر رہا ہے، اس سے خرابیاں پیدا ہوئیں اور اس سے حالات بگڑنے کی طرف گئے۔ ورنہ جو اس وقت کیسز زیادہ آ رہے ہیں، یہ کیسز کم ہوتے اگر ہم شروع ہی میں ایک سخت لاک ڈاؤن کرتے، کچھ دن کے لیے کرتے، لیکن کچھ دن کے لیے کرتے اور سخت کرتے، اور اس کے بعد تاکہ یہ وبا نہ پھیلتی۔ ہمارے یہاں کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو اس کی حقیقت کا نہیں پتہ کہ کس طرح سے یہ ایک دوسرے کو لگتا ہے اور پھر اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اس وقت یہ دیکھیے، علماء کرام دین کو زیادہ سمجھتے ہیں، انہوں نے اس وقت ایک اچھا فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے صدر مملکت سے میٹنگ کی، پھر وزیر اعظم سے میٹنگ کی، اور پھر اس میں جو 19واں 20واں پوائنٹ ہے اس کو بھی انہوں نے فالو کیا کہ اگر کسی جگہ پر لوگ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کو حق ہے کہ وہ اس پہ فیصلہ کرے۔ اور وہی وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ابھی تازہ فیصلہ کیا کہ جناب آپ تراویحاں اور اپنی عبادات اپنے گھروں میں کریں، تو میں گزارش کروں گا کہ دین سخت دین نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، خانہ کعبہ سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے۔
کربلا سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے، نجف اشرف سے بڑھ کے تو کچھ نہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ وہاں کے لوگوں نے دانشمندی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ میں ماشاءاللہ 21 حج کر چکا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ہم جب وہاں پر حج میں عمرے میں جس وقت لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں تو سانسیں لوگوں کے منہ کی گویا سانس جو ہے دوسرے کی سانس میں جاری ہوتی ہے، تو اس وقت اگر یہ فیصلے کیے ہیں تو اس پر مسلمان کو دانشمندی سے سوچ کر عمل کرنا چاہیے۔ سر میں چاہوں گی علامہ صاحب کہ ہم نا اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل کے ساتھ میں بات کریں، میں اور میری کوشش یہ تھی کہ جب ہم آغاز کر رہے تھے اس حصے کا تو ہم نعت رسول مقبول سے کرتے، اب وہ کچھ تھوڑا سا کچھ پرابلم آ گیا تھا ٹیکنیکل، اب وہ تھوڑا سا دور ہوا ہے، فصیح الدین سروردی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تو ہم اس بیٹھک کا اس میں ان کو بھی بناتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ فصیح صاحب؟ میری آواز جا رہی ہے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ ہمیشہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنا ٹرانسمیشن میں وقت نکال کر آ ہی جایا کرتے تھے، تو اب ایسا نہیں ہے، بڑا ڈفرینٹ ہو گیا ہے پہلے کی نسبت، تو اب اس طرح سے حالات ایسا کر دیا، حالات نے ایسا کر دیا ہے، تو حالات کی مجبوری کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے سیٹ پہ نہیں آ سکے۔ بہرحال الحمدللہ حاضر ہیں آپ کے پروگرام میں۔ اور یہ بتائیے کہ آج کل پھر اب معمولات کیا ہیں آپ کے؟ نماز گھر پر پڑھ رہے ہیں، اور اس سال کیسا لگ رہا ہے کہ یہ بتائیے پہلے مجھے کہ کنیکٹ کر کے اسکائپ کس نے دیا آپ کو؟ خود کیا آپ نے؟ جی یہ اسکائپ کے اوپر آپ نے خود ہی سے سارا کچھ یہ کنیکشن وغیرہ ساری چیزیں آپ نے خود ہی کر لی، یا کسی نے ہیلپ کیا اس میں آپ کو؟ میں خود ہی کر لیا، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ لیکن یہ فصیح بھائی کتنا مشکل یا کتنا ڈیفرنٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ایسی ٹرانسمیشن، بلکہ بہت سی ٹرانسمیشنز کا آپ حصہ رہے کہ مجمع آپ کے سامنے تھے، محافل کا انعقاد ہوا تو مجمع آپ کے سامنے تھا، اور آج ایک ڈبہ سا ہے جس کے سامنے آپ بیٹھ کے ظاہر کلام پیش کریں گے، کتنا یہ مختلف مقصد تو جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنا ہے، وہ یقیناً جب یہاں سے پیغام جائے گا تو ٹول بھی فصیح بھائی ایسا ہے، یہ ٹول بھی ایسا ہے، موبائل، یہ لیپ ٹاپ، یہ گیجٹ تو ٹول بھی ایسا ہے کہ بہت زیادہ جگہوں پر بڑی جلدی سے پہنچ جاتی ہے وہ آواز، وہ انداز، وہ بیان، وہ میسج، وقت ضائع نہیں کرتے۔ آپ کی خوبصورت آواز ہے، میں چاہتا ہوں کہ کلام جس کا بھی آپ نے آج انتخاب کیا ہے تو پلیز پیش کیجئے۔ دل مقام رسول ہو جائے، دل مقام رسول ہو جائے، ایک کام ہے پھول ہو جائے، ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے، چھیڑ دو ذکر سید عالم، چھیڑ دو ذکر سید عالم، رحمتوں کا نزول ہو جائے، رحمتوں کا نزول ہو جائے، سرمائے نور میری آنکھوں کا سرمائے نور میری آنکھوں کا، ان کے قدموں کی دھول ہو جائے،
ان کے قدموں کی دھول ہو جائے، دل میں عشق رسول ہو پیدا، دل میں عشق رسول ہو پیدا، ذکر پسرے بطول ہو جائے، ذکر پسرے بطول ہو جائے، در پہ حاضر ہے یہ یاد حقیق، در پہ حاضر ہے یہ ریاض حقیق، چاکروں میں قبول ہو جائے، چاکروں میں قبول ہو جائے، دل مقام جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، کیونکہ ابھی ہم شکریہ ادا نہیں کر رہے، اب یہ آپ کو شکریہ ادا کرنے کا مطلب ہی نہیں کہ چھٹی ہو گئی، نو نو نو، اب ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ اچھا دیکھیے، میں تو یہ چاہ رہی تھی کہ ہم ایک نعت اور بھی سنتے، لیکن کیوں نہ پھر تھوڑی سی گفتگو کریں اور پھر نئے سرے سے اسی طرف کو جائیں۔ تو یہ فرمائیے گا، جب جب ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان آ گیا اور ہم اس کا استقبال کریں، تو کوئی بھی مسلمان ہو تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سب کچھ نہ دہرائے کہ جو وہ کرتا چلا آیا، جیسے کہ ہفتہ 10 دن پرانی بات ہی دیکھ لیجیے، لوگ اپنی اس روٹین کو دہرانا نہیں چاہتے، غصہ کرنا، اشتعال میں آ جانا، ویٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا مجھے اس رویے کے اوپر بتائیے گا، یہ کتنا بہترین موقع ہوتا ہے روزہ اپنے آپ کو غصے سے دور کرنے کا؟ سبحان اللہ، گزارش یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ دین ایک اتنا کامل دین ہے کہ جو صرف کسی ایک موقع یا کسی ایک تہوار یا کسی ایک مہینے یا کسی ایک دن کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ بچے کی پیدائش سے لے کر اور قبر تک ہمیں مکمل ضابطۂ اخلاق فراہم کرتا ہے۔ ہم لوگ کیونکہ دنیا پرست لوگ ہیں، دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی جاہ و حشم اور دنیا کی تمام تر چیزوں کو زیادہ اپناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر صبر اور قناعت اور جو چیزیں اسلام نے بتائی ہیں اس سے ہم دور رہتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنے کے بعد جب بندہ، خاص طور پہ یہ ٹائم، جس ٹائم یہ آپ کا پروگرام ہو رہا ہے، اس ٹائم، اس وقت تو کیونکہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، سڑکوں پہ اتنا زیادہ ٹریفک نہیں ہے جیسا کہ عموماً ہوتا ہے لاک ڈاؤن کے علاوہ، تو اس وقت آپ دیکھیے جو ہماری بہن فرما رہی تھی کہ اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے کہ لوگ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو راستہ دیں، ایک دوسرے کا راستہ روک رہے ہوتے ہیں، اور ٹریفک پولیس کا یا پولیس کا کوئی خیال نہیں رکھ رہے ہوتے، اور پھر جو سب سے زیادہ اسلام درس دیتا ہے کہ صبر کا، ہم اس کے دامن کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہمارا روزہ جو ہے وہ چورنگی پر ہی یا روڈ ہی پر کھل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑا سا دیکھیں کہ جو پہلے بندہ آیا ہے روڈ پر یا چورنگی پر، اس کو ہم راستہ دے دیں۔ غیر مسلم ممالک سے آپ سیکھیں، بہت سارے وہاں پر لوگوں کے ہاں سگنل نہیں ہوتے، اور لوگ 4 طرف سے گاڑیاں، 5 طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں، لیکن وہ جو پہلے لائن پہ آ گیا وہ پہلے نکلے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ دین درس دے رہا ہے قناعت کا، صبر کا، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا۔ ہم اس کی بنیاد میں عرض کروں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر تو یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ،
محمد رسول، لیکن حقیقتاً ہم نہیں مان رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم دل سے اگر اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس نبی پاک کا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں وہ نبی پاک میرے اعمال کے گواہ ہیں، اگر میں اس بات کو درک کر لوں تو یقیناً میں ان تمام چیزوں سے دور ہٹ جاؤں کہ جس سے ہمیں اسلام روکتا ہے۔ اور خاص طور پہ اس مہینے میں جہاں ایک خاتون بڑبڑا رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی پلا دو، تو صحابہ نے عرض کی کہ سرکار یہ تو روزے سے ہے، ماہ صیام ہے، روزے کا مہینہ ہے، تو آپ نے فرمایا اب بھی اس کا کوئی روزہ ہے؟ اللہ، آپ اندازہ فرمائیے، فرماتے ہیں اب بھی اس کا کوئی روزہ ہے؟ تو سب عرض کرنے لگے کہ سرکار روزہ تو ہے، تو فرمایا کہ جب یہ بڑبڑا رہی ہے اور غلط جملے کہہ رہی ہے اور کہہ بھی اپنے شوہر کو رہی ہے، آپ اندازہ فرمائیے، یہ کہہ بھی اپنے شوہر کو رہی ہے وہ جملے، اور اب بھی اس کا روزہ ہے۔ تو ہمارے پاس تو ساری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات ہمیں دی ہیں، بشرطے کہ ہم یہ سمجھیں کہ حضور پاک نے ہمیں اگر بتایا تو ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، بالکل، اور سرکار اسی کے لیے شافی روزے معاشر بنیں گے جو ان کی باتوں پہ عمل کرتا ہوگا۔ لہٰذا یہ جو موقع ہے، اس موقع پر ہمیں ان تعلیمات کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرنا ہے، یہ بہترین موقع ہے، تب کہیں جا کے ہم چاہیں گے کہ سرکار ہمیں یہ کہیں کہ ہاں یہ میرا امتی آ رہا ہے۔ اللہ یہ دن بھی ہم کو نصیب کریں، ساتھ ہی رہیے گا۔ علامہ طاہر اشرفی بھی ہم کو جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ہم روزے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کیا کیا اچھی پریکٹسز ہیں کہ جن کو ہم اپنا کر اور پھر ان کو اپنی عادت بنا سکتے ہیں۔ میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ وہ جو غصہ اور ہجان ہے کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کو ہم کنٹینیو بھی کر رہے ہیں، یہ جو روزے رمضان ہے یہ کتنا اچھا موقع ہے اس سب کو ترک کرنے کے لیے۔ دوسرے یہ کہ اگر وضو کر لیں تب بھی تو غصہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ، آج پہلا رمضان ہے اور پوری امت مسلمہ کو جہاں آج دوسرا ہے وہاں ان کو بھی، اور جہاں پہلا رمضان ہے، پہلا روزہ ہے، ان کو بھی یہ مقدس، مطہر، عزت والا، رحمت والا، کرم والا، فضل والا مہینہ مبارک ہو۔ اب غصہ تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، اور رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج چونکہ پہلا دن ہے تو ہمیں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں، ایک یہ کہ روزہ اللہ نے ہمیں دیا کیوں ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے اس میں کرنا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں دیا اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ ایک جملے میں سمجھا دوں، تقوی یہ ہے کہ اس خالق و مالک و رازق کے ساتھ اپنا تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ قائم کرنا، یہ تقوی ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا خالق ہے، جو میرا رازق ہے، جو مجھے عزتیں دینے والا ہے، جو مجھے اولاد دینے والا ہے، جس نے پوری کائنات کو میرے لیے مسخر کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ بنانا ہے۔ اور اگر یہ بن گیا تو پھر میں آپ کو بتاؤں، پھر اللہ نے بہت بڑا اعلان کر دیا، کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب تقوی آ گیا تو پھر جان لو نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، پھر اللہ سے تعلق ہو گیا۔ آج ہم جن حالات میں ہیں، یہ کرونا کا مرض جو ہے اور یہ وبا جو ہے اور مشکلات ہیں بہت بڑی، تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو روزہ بھی صبر کا نام ہے، اور اس طرح کی ابتلا سے میں جب آ جائیں تو اس میں بھی ان کے لیے بشارت ہے جو صبر کریں۔ تو اب ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو موقع دے دیے کہ روزہ ہمیں صبر سکھا رہا ہے
اور ہم ایک ابتلا میں ہیں، آزمائش میں ہیں، مشکل میں ہیں۔ کیا مشکل ہے؟ مالی بھی، جانی بھی۔ اور قرآن میں اللہ بتا رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف طاری ہے اس وقت، بھائی بھائی سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتا، کہتے ہیں بھئی 3 فٹ 6 فٹ دور ہو کے بات کرو، دفتر بند ہے اس خوف سے نہیں کھول سکتے کہ مرض نہ آ جائے، دکانیں بند، مارکیٹیں بند، مسجدوں میں نہیں جا سکتے کہ بھئی خوف ہے۔ تو اللہ نے کہا میں یہ آزمائش ہے، تمہیں آزماؤں گا ان سارے امور کے ساتھ۔ یا اللہ ہم ان سے نکلیں گے کیسے؟ وہ بھی تو ہی بتا سکتا ہے، تیرے علاوہ تو ہے کوئی نہیں جو ہمیں بتانے والا ہو۔ کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کریں گے ان کے لیے بشارت ہے۔ گھر میں رہنے کا کہا گیا، باہر جانے کو بڑا دل کرتا ہے، لیکن کہا گیا کہ نہیں، گھر میں رہو گے اس بیماری سے محفوظ رہو گے۔ اچھا، یہ ہمارے ڈاکٹر کی رائے ہے یا کسی اور کی بھی؟ دین میرا کیا کہتا ہے؟ تو دین میرا یہ کہتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جزامی کو دیکھو، کوڑ والے کو دیکھو، ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو۔ اور ایک صحابی سے نے کیا خوب بیان کیا ہے، یہی کیفیت ہے۔ کہا یہ جو وبا ہے نا، یہ ایک آگ ہے، اور اس آگ کا لوگ ہیں، تو جب آپ ایندھن آگ کے پاس جائے گا ہی نہیں تو آگ بجھ جائے گی۔ لہٰذا آج جو سوشل ڈسٹنس اور باقی باتیں ساری ہیں، یہ اسی لیے ہیں، اور اس کا روزہ اللہ نے ہمیں دے دیا ایسے وقت میں جو ہمیں سکھا رہا ہے کہ صبر سے ہی ساری کامیابی ہے، اور آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت صبر کی ہے۔ بے شک صبر کی ضرورت ہے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب ساتھ رہیے گا، ابھی ہم ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں چاہ رہا تھا ایک ریکویسٹ کروں فصیح الدین سہروردی صاحب سے۔ سر ایک کلام گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، اگر یہ آپ پیش کر دیتے تو پھر اس کے ساتھ ہی ہم بریک پر جائیں گے۔ اج سکھ متراں دی بدھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری، اج سکھ متراں دی بدھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری، لوں لوں وچ شوق چنگیری، اج نینا لایاں کیوں جھڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں مد بھریاں، اس صورت نوں میں جانا کھاں کہ جان جہان کھاں، جانا کھاں کہ جان جہان کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان کھاں، جس شان او شانہ سب دنیا، سبحان اللہ با اجمل کا ما احسن کا ما
اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا اس ساختیاں کتھے جاڑیاں سکھ مجران کی بدھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہم اب سے پہلے بات کر رہے تھے علامہ اون محمد نقوی صاحب ہمارے ساتھ، علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ، اور اب ہمارے پینل کا حصہ بن رہے ہیں مفتی زبیر صاحب بھی، تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہم اس سے پہلے مفتی صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ جو عشرہ ہے اس کی جو فضیلت ہے وہ بھی پوری ہم کو کوشش کرنی ہے کہ اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور ساتھ میں جو لوگوں میں تحمل مزاجی نہیں دیکھنے میں آتی، تھوڑا بے صبرا پن ہے، سمجھ کر رسپونڈ کرنا والی بات کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، وہ پہلے رسپونڈ کر دیتے ہیں، سمجھنا کہیں رہ جاتا ہے، کچھ اس کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور مفتی صاحب میں یہ بھی ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ آزمائش کی بات بھی ہم کرتے ہیں، عذاب کی بات بھی ہم کرتے ہیں، اللہ ناراض ہے یوں لگتا ہے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہمیں مل گیا، رحمت کا عشرہ ہے، اور ہم نے جھولیاں پھیلا لینی ہے کہ رحمت ہمیں مل جائے۔ رجوع کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دعا کا بہترین طریقہ کیا ہے اس وقت کہ اللہ ہماری سن لے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزارش یہ ہے کہ یہ رمضان کا مقدس، بابرکت، پر نور، پیارا اور انتہائی نورانی مہینہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں مل گیا۔ ہماری عمروں اور ہماری زندگیوں کے اندر اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان عطا فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ہم سب کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت غم اور صدمے کا موقع یہ ہے کہ اس سال رمضان ایسی صورتحال کے اندر ہمارے پاس آیا جس میں پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ تو دونوں طرح کے معاملات ہیں، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت قرار دیا، تو اب عشرہ رحمت کا استقبال ہم سب کو اس انداز میں کرنا چاہیے، آہوزاری گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے ہم اس انداز میں پیش ہوں کہ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے کے اندر، اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے کے اندر اس بیماری کو پاکستان، عالم اسلام، امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت سے ختم فرما دے، اور اس مرض کو جلد سے جلد ختم فرما دے۔ میں اس موقع پر انتہائی ملٹی پرپز، انتہائی بہت سارے تمام کے تمام اس کے آداب کو جمع کر کے ایک انتہائی شاندار اور عمدہ اور اعلیٰ خطبہ کتب احادیث بہقی وغیرہ کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کا حوالہ ضرور دینا چاہوں گا کہ رمضان کی بالکل ابتدا میں بلکہ 29 شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ بڑا خوبصورت، بڑا عجیب تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ جس کے دن کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا، رات کے قیام کو سنت مؤکدہ قرار دیا، اور اس ماہ مبارک کے اندر ایک رات ایسی ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادتوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ماہ مبارک میں اگر کوئی آدمی نفل عبادت کرتا ہے تو دیگر مہینوں کے اندر فرض کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور اگر اس ماہ مقدس میں کوئی فرض عبادت کرتا ہے تو دیگر مہینوں کے مقابلے میں 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اگلا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، محتاجوں سے غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ اہم ترین جملہ ہے، صبر،
اس وقت ویسے بھی تمام رمضان کے اندر ہم ابتدا میں صبر کی بات کیا کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، رش، ٹریفک، سگنل، چورنگی، سڑک، دفتر، آفس، مکان، گھر بار، کاروبار، ہر جگہ پر انسان کو تحمل، صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ بطور خاص ہمیں اس معاملے کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کرونا وائرس ایک ملٹی پرپز بنڈل آف چیلنجز کا ہمارا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. معاشی مسئلہ درپیش ہے، لوگوں کے روزگار کے مسائل درپیش ہیں، بھوک کا مسئلہ درپیش ہے، روزگار کا مسئلہ درپیش ہے، کاروبار اور نوکریوں سے لوگوں کو مزدوریوں سے نکالا جا رہا ہے، یہ مسئلہ درپیش ہے. ہمارے پاس اسلحہ اور ہتھیار صبر کا ہے، ساتھ ہی ساتھ توبہ، دعا، استغفار، تلاوت قرآن کریم، دعا کے اہتمام کے ساتھ ساتھ صدقہ، خیرات، محتاجوں کی مدد کرنا، یہ رمضان کا استقبال کا پیکج ہے. اس طرز پر ہم کو آنا چاہیے. حقوق العباد کی ادائیگی پر خاص توجہ دینی چاہیے. یہ کام ہم کریں، رمضان کا استقبال اس انداز کے اندر کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. اچھا، یہ مفتی صاحب مجھے ایک اور بھی جواب چاہیے. ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے اور ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے کہ جو واقعی مستحق ہیں، جن کو واقعی ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے. اب یہ کوارنٹین کے دن ہیں، یہ آئسولیشن کے دن ہیں، بہت احتیاط کرنی پڑ رہی ہے. حکومت نے بھی کہہ دیا، ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا آئسولیشن، کوارنٹین کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں؟ کیا یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ ان اوقات میں کسی کو ہم ہیلپ نہ کر سکیں اور ہم عبادت نہ کر سکیں، یا یہ اس کو ایک بیسٹ ٹائم بنایا جا سکتا ہے، ایک بہترین موقع بنایا جا سکتا ہے؟ ویری گڈ کوشچن، دیٹ از اے پوائنٹ. بہت اہم بات آپ نے کی. آئسولیشن یا کوارنٹین کے اندر ہونے میں تو عبادت خداوندی کا زیادہ موقع مل جائے گا، بہت زیادہ موقع مل جائے گا کہ آپ استغفار کریں، تسبیحات پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، ملک سے اس وبا کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے سامنے آہوزاری کریں. اور دیکھیے ہمارے بے شمار اکابر، یہ علماء بھی بیٹھے ہیں، بے شمار اولیاء کرام اور اکابر کا باقاعدہ رمضان کا یہ معمول مبارک ہوتا تھا کہ وہ رمضان میں عبادت کے لیے آئسولیشن کے اندر چلے جاتے تھے، رمضان میں گوشہ نشینی اختیار کر لیتے تھے، رمضان میں تنہائی اختیار کر لیتے تھے. دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مسلک کو پاکستان میں ہم سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں، رمضان آتا تھا، صبح سے لے کر رات تک ایک قرآن کریم ختم، رات سے لے کر صبح تک ایک اور قرآن کریم ختم. ادھر رمضان کے 30 دن پورے ہوتے، ادھر 62 مرتبہ قرآن کی تلاوت مکمل ہوتی تھی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اگر آئسولیشن نہ ہو، تنہائی نہ ہو، تو کیا اتنی بڑی مقدار میں قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں کی جا سکتی. یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جب آپ عام دنیا کے بکھیڑوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کوارنٹین والوں کو بھی عیب نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ پر ندامت نہیں سمجھنی چاہیے. اسی طرح آئسولیشن اور احتیاطی تدابیر کرنے والوں کو بھی اپنے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اسلام کے اندر بھی آئسولیشن کا، اسلام کے اندر بھی حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ تنہائی اختیار کرنے کا باقاعدہ تصور موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے طاعون کے مرض کے موقع پر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری کے موقع پر فرمایا، لوگوں پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ. کیوں؟ سوشل ڈسٹینس جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں. تو پہاڑوں کی طرف نکلنے کا کیا فرمایا؟ جب تم ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوگے تو مرض ایک دوسرے سے منتقل نہیں ہوگی، ٹرانسفر نہیں ہوگی. تم جنگل کے اندر ہوگے، مرض کا یہ وائرس باہر جائے گا، وہیں پر ختم ہو کر کے مر جائے گا، دوسرے بندے کو نہیں لگے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ اسلام میں اس کا تصور موجود ہے. ویسے بھی تمام کے تمام حفظان صحت کے اصولوں، احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے، شریعت کا تقاضا ہے، قرآن و سنت کا سبق ہے. لہذا تمام احتیاطی اور حکومتی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، علامہ طاہر اشرف صفی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جس طرح مفتی زبیر صاحب نے بھی بڑا ایلیبوریٹ کر دیا اس معاملے کو کہ ظاہر ہے یہ وقت مل گیا ہمیں انڈیویژول عبادت کرنے کا، یہ وقت مل گیا اللہ سے رابطہ کرنے کا، کہ اب ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، نہ ہی جاب کا، نہ ہی کہ رشتہ دار ہیں، دوست یار ہیں، یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، سوشلائز کرنا ہے. وقت ملا ہے اور ایسا وقت ملا ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اور جب خود گھر میں رہتے ہوئے عبادت کریں گے ظاہر ہے بچے اسی طرح سے زیادہ سیکھ پائیں گے. اور اس کے علاوہ یہ کہ عام حالات میں کسی کو مدد کرنا، اس کا ثواب، اس کی نیکی الگ ہے، رمضان میں الگ ہے. اور اتنی احتیاط کے ساتھ میں اگر کرنے کھڑے ہوں، کرنے نکلیں، تو میرے خیال سے پھر اس کا اجر و ثواب وہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے پلیز.
پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ بڑا موقع ہے، اور رمضان تو ویسے ہی رحمت ہے، اس کے نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور کتنا بڑھ جاتا ہے یہ تو اللہ ہے، اللہ کریم ہے، وہ بڑھانے والے ہیں، ان کی تو سخاوت اور ان کے کرم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو میں پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ ہمارے جن لوگوں نے اب تک قرآن کریم نہیں پڑھا ہے ان کے پاس بڑا ہی موقع ہے، وہ یہ عمر نہ دیکھیں کہ جی میری عمر کتنی ہے، میں موبائل اپنے بچے سے سیکھ سکتا ہوں، میں پنکھا چلانا اپنے بچے سے سیکھ سکتا ہوں، میں ٹی وی کا ریموٹ چلانا اپنے بچے سے سیکھ سکتا ہوں، تو قرآن کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ کہتے ہیں مولانا صاحب اب بڑی عمر ہو گئی، اور بھئی اللہ کے بندے ابھی تو سیکھنے کا وقت آ گیا ہے، پتہ نہیں کس وقت یہ سانس چلی جائے۔ تو لہٰذا جنہوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا وہ قرآن کریم پڑھیں، اور جنہوں نے قرآن کریم ناظرہ آتا ہے وہ حفظ کی کوشش کریں، اور جو حفاظ ہیں وہ تفسیر کی کوشش کریں، اور جو تفسیر جانتے ہیں وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں۔ اور آج کل تو ذرائع ابلاغ کا دور ہے، آپ فون کے اوپر بھی پوچھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، علماء ماشاءاللہ آن لائن بھی موجود ہیں، کورس ہو رہے ہیں۔ میں ایک التجا لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آج بھی ہمارے ڈاکٹر آ کے رو رہے ہیں۔ کل کراچی کی ہماری بہنیں آئیں اور وہ رو رہی تھی کہ لوگوں خیال کرو آج ایک پشاور میں ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے، اگر یہ معالج نہیں رہیں گے تو ہمارا علاج کون کرے گا؟ تو آپ نکلتے ہو باہر، دیکھو سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے۔ میں گھر سے نکلتا ہوں اور میں گھر میں بیماری لے آؤں، میں گھر سے نکلوں لوگوں کو بیماری دے دوں، تو میں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اس موقع کو غنیمت جانوں۔ ہم اعتکاف کے لیے جو ہے وہ لائنوں میں لگ کے نام لکھواتے ہیں کہ جی ہم نے اعتکاف فلاں مسجد میں کرنا ہے، سفارشیں کراتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور بھئی اللہ نے تمہیں موقع دیا، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ اور گھر میں بیٹھ کے قرآن کریم پڑھو، گھر میں بیٹھ کے تلاوت کرو، گھر میں بیٹھ کے ذکر اذکار کرو اور اپنے اللہ کو راضی کرو۔ بالکل۔ ابھی صبح مجھے ایک ویڈیو بھیجی کل رات کی مدینہ منورہ سے، خالی گلیاں ہیں، کوئی نہیں ہے۔ وہ مسجد نبوی جہاں پر افطار کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، لوگ کہتے ہیں ہم دروازوں چھتوں میں جا کے گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں، مجبور ہیں۔ جہاں لوگ پکڑ پکڑ کے کہتے تھے کہ آؤ ہمارے دسترخوان پہ افطار کر لو، وہ بیت اللہ جس کے اندر 15 لاکھ لوگ ایک وقت میں، سب سے بڑا اس کائنات کا دسترخوان تھا جس میں افطار لگتی تھی، آج وہ بند پڑے ہیں۔ ہمارا رب ناراض ہو گیا، اس کو راضی کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ میں پہلا عشرہ، ماشاءاللہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بات کی، یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہے کہ ناراض ہوا راضی ہونا چاہتا ہے، اس نے دروازے کھول دیے، آؤ اس کو راضی کر لے، اور اگر وہ راضی ہو گیا تو دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، وہ تمہیں بخشش دے دے گا۔ بالکل۔ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ 15 دن بڑے اہم ہیں، میں بھی کہتا ہوں یہ بڑے اہم ہیں۔ 10 دن یہ بڑے اہم ہیں، اپنے رب کو منائیں، ایک دوسرے کو گرانے کی بجائے اور آپ نے جو کہا کہ کیا کریں، تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہارا رب بھی وہی پسند کرتا ہے اپنے رستے میں دینا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ نہ کرو کہ اپنے لیے تو اچھا رکھ لیا اور جو خراب آیا کہا یہ بانٹ دو، وہ بانٹو جو اپنے لیے اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ کے احکامات ہیں علامہ صاحب، ان پر عمل کرنا ہے، ان پر عمل کریں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ پہلی افطاری ہے، آج پہلی افطاری ہے، سارے بیٹھ جاؤ نا کہ اللہ مان جا، وہ تو مان جائے گا۔ اللہ کو منانا ہے، اللہ کو منانا ہے علامہ صاحب، اللہ کو منانا ہے۔ ہمیں تو منانا نہیں آتا، لیکن اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وقت کیونکہ کم تھا، پورا ماہ آپ کی ہم رہنمائی لیں گے، علامہ طاہر اشرفی صاحب آپ کی بھی، مفتی زبیر آپ کی بھی، علامہ اون نقوی صاحب آپ کی بھی، آپ سب یہاں موجود تھے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے محبوب کی ثنا خوانی کر لیتے ہیں، اس کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں، کیونکہ سلمان یہاں پر موجود ہیں پروگرام کے اس آخری حصے میں۔ پلیز کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی
بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم بھی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل،